Assalamu alaikum, beautiful people. I hope you are very, very, very well doing in your lives. You are very happy in your lives. And also you are making other people happy as well because it is very important, I believe. So this is me, Amna Suhail. I'm a certified trainer and a motivational speaker. I really love to inspire people through my words to motivate people in their life. And you might know I did a lot of live sessions in the pandemic when pandemic was on high. I did a lot of live sessions with the most talented and amazing people around the globe. But due to some busyness, I can't get time right now to go live with that frequency. But somehow I'm live now with the most special guest of today. She has a lot of to tell. She has a lot to share. She has a lot to inspire you. So I think we should not waste much time. Please welcome my today's special guest, who is Miss Rahat Abidi. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं मैम कैसी हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपकी बिजीनेस में टाइम निकालने के लिए और लाइव आने के लिए. ये आपकी बड़ाई है, ये आपकी बड़ाई है. थैंक कसरे यू. नफ्सी से काम ले रही है. सो मैम प्लीज आप बताएं अपने बारे में मेरे व्यूअर्स को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं. अब मैं बताऊं शुरू से, जहाँ से मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया. जैसे कि हुआ करता है, तालीम मुकम्मल हो गई, वालिदैन ने फुल सपोर्ट किया. फिर एक बड़ी बेटी होने के नाते से माशाल्लाह 9 बहन भाइयों की सबसे बड़ी बहन थी, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां समझ में आ रही थी. टीचिंग बहुत फेवरेट प्रोफेशन शुरू से रहा है, अभी तक है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा. इसकी इंस्पिरेशन किससे ली? तो इंस्पिरेशन इस माशरे ही से ली, क्योंकि माशरे में अगर कोई मुझे सक्सेसफुल या कोई माशरे की मदद करने वाला नजर आता है तो वो सबसे पहले टीचर नजर आता है. और बीइंग अ मुस्लिम अगर हम सोचे तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हमारे सरकार, पहले उस्ताद थे, मौलवी में आज़म थे, और उनको सामने रखते हुए जब अपने बहन भाइयों की तरबियत में अम्मी का हाथ बटा रही थी तो लग रहा था कि मुझे ये काम माशरे के लिए भी करना चाहिए. इसको इख्तियार किया. यहीं पे मैं आपकी बात सॉरी काटती हुई चलूंगी, क्योंकि लोग देखते हैं फिर लोग जो है बीच में एकदम से वो अपना जो है ना छोड़ देते हैं इंटरेस्ट देखने में, क्योंकि ड्राई या ऐसी बातें उन्हें पसंद नहीं आती हैं. तो मैं एक अच्छी बात आपसे पूछना चाहूंगी आपकी इसी स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी के बारे में, जहाँ तक आप इस वक्त हैं माशाल्लाह से. वो ये कि एडवेंचर्स आपने जिंदगी में क्या फेस किए. अच्छा, और आई बिलीव कि एडवेंचर्स जो हैं ये नहीं है कि आपने फन कर लिया, किसी हाईएस्ट माउंटेन पे कोई चढ़ गया या किसी ने स्विमिंग कर ली, डाइविंग कर ली, तो ये सिर्फ एडवेंचर नहीं है. एडवेंचर जिंदगी के मेरे ख्याल से नशेबो फराज हैं. तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में ऐसे क्या एडवेंचर्स थे कि जिनसे क्योंकि हम सीखते भी हैं, क्या नशेबो फराज है? आमना आप बिल्कुल सही कह रही हैं. अगर ये माशरा हमारा समझ सके कि हर कोई बादशाह नहीं होता और हर कोई विनर नहीं होता. एडवेंचर्स वही है जो हम कोशिश करते हैं, चाहे उसका रिजल्ट हमें मिले या ना मिले. तो मेरे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैंने कोशिश की, जैसे ही मैं टीचिंग में आई, कि मैं भी अच्छी अर्निंग हैंड हो जाऊं, मुझे भी बहुत अच्छे से, मैं प्राइवेट सेक्टर में क्यों रहूं. तो जब मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई किया तो बहुत सारी चीज़ें दरमियान में आ रही थी. मसलन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई किया और तकरीबन मैंने 2 साल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया भी है. लेकिन जब मैंने उसके लिए टेस्ट वगैरह दिए तो मुझे पता चला कुछ अमाउंट है जो देना पड़ेगा और उसके बगैर मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता. तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं. मेरी स्ट्रगल तो अल्लाह को पता है. मैंने वो छोड़ दी जॉब, मैंने उसे कैरी ऑन नहीं किया. सिर्फ मैं गई, उनके वाइवा में भी शरीक हुई, लेकिन इसके बाद फिर मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया. फिर मैंने अपना एक स्कूल खोला. स्कूल खोला मैंने और एक एनजीओ, रजिस्टर्ड एनजीओ बनाई. मैंने कहा कि अगर हम चाहें कि माशरे के लिए कुछ करें तो अगर हम तालीम आम कर दें तो क्या सब लोग मतलब अगर हम सेहत आम कर दें तो क्या सब लोग पुरसकून हो जाएंगे? पता चला नहीं, ऐसा नहीं होगा, लोग फख्र में आ जाएंगे. अल्लाह तो बहुत जगह हमें समझाने के लिए हमें बीमारी देता है. फिर सोचा कि अगर हम बहुत सारे पैसे आम कर दें, नहीं, उससे भी लोग समझ में आए कि सिर्फ शऊर आम कर दें, तालीम आम कर दें. तो जिस रास्ते में चल रही हूँ बिल्कुल ठीक है. काफी चीजों में कोशिश की, काफी चीजें अचीव की. एनजीओ में गए तो हमने सोचा खिदमत खल्क के लिए जा रहे हैं, लेकिन पता चला एक पेंसिल की भी तस्वीर लेनी पड़ेगी.
NGO का नाम आप बता सकती हैं अगर? फ्यूचर वेलफेयर फाउंडेशन, अपनी ओके, जाती अभी भी है NGO में नहीं, मैंने वो वाइंड अप कर दिया। इसलिए किया कि अच्छा। जब हमें इस्लाम में या हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, ना हो, बिल्कुल भी ना हो, है ना। और लेकिन वहां पे ऐसा था कि अगर एक पेंसिल भी दे रही हूँ एक जरूरतमंद बच्चे को तो मुझे उसकी भी पिक लेकर भेजनी है, तब तो मैं कंसीडर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो इस तरह बहुत तो सारी आपने हर्डल्स फिर थी, छोड़ दिया? मैंने छोड़ मतलब दिया। जिंदगी आपने जी जिंदगी में आपने मतलब जो भी किया मैम, इट्स लाइक कि आपने बहुत सोच समझ के किया, डिसीजन लेके किया। एग्जैक्टली इसी के एग्जैक्टली, साथ क्योंकि मैं हमें आपसे अल्लाह को, जी जी कहिए। एक सवाल करना चाहती हूँ कि मतलब जब आप अपनी कॉलेज लाइफ आपकी खत्म हुई और उसके बाद दोबारा यूनिवर्सिटी लाइफ भी खत्म हुई, जब आप प्रोफेशन में आने वाली, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, नहीं, कट रही है, हेलो। कट रही है। मैं अभी बताती हूँ, हेलो मैं दोबारा जी। से रिपीट करती हूँ। मैम जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली थी, तो उससे पहले, प्रोफेशनल लाइफ से आने से पहले जो आपने डिसीजन लिया कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, वो डिसीजन आपने क्यों लिया? मतलब कोई वजह थी, या आप खुद चाहती थी, या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिंदगी में कि आपको लेना पड़ा कि प्रोफेशनल लाइफ में जाना है? क्योंकि बीइंग अ वुमेन तो यहाँ पर ज्यादातर नहीं सोचती है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगी। एग्जैक्टली। तो नहीं, जी, प्रोफेशनल लाइफ में जाना तो मेरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में शामिल था, लेकिन थोड़ा पहले चली गई थी। तालीम मुकम्मल होने से पहले स्कूल ज्वाइन कर लिए थे। शौक इतना मेरी ज्यादा था, तरह, जैसे टाइम मेरी मिलता था तरह। फौरन कहीं कुछ ना कुछ ज्वाइन। जिंदगी में जो भी आता गया बस सीखती गई, कुछ छोड़ा नहीं, करती रही बहुत जो ही भी अच्छी अपॉर्चुनिटी करी मिली। मतलब, तो मेरे अल्लाह का ख्याल से शुक्र बहुत ही। थैंक यू थैंक यू। हाँ नहीं मैम, क्योंकि यहाँ पर यही होता है ना कि डाइवर्टेड बहुत हो जाते हैं। मेरी अपनी फैमिली की रिलेटिव्स हैं, कजन्स हैं जो अभी छोटी हैं और उनकी एजुकेशन खत्म होने वाली है, तो वो कंसर्न है। वो कहती हैं कि हमें लोग कहते हैं कि आप क्या ज्यादा पढ़ लिख के करोगी, है ये मेंटेलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो किसी भी लड़की बिल्कुल को देख के ना एक लेवल पे कामयाब होता हुआ तो खुशी होती है बहुत, कि चलो एग्जैक्टली। इसने, इसका, बिल्कुल। इसकी सोच थोड़ी दूसरी है। अब तो ना आपको नहीं लगता कि आप हमारे यहाँ काउंसलिंग की कमी है स्टूडेंट्स क्या की? कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा होना चाहिए, यकीनन काउंसलिंग है ही नहीं, आपको नहीं लगता हमारे यहाँ काउंसलिंग है ही काउंसलिंग की नहीं। कमी है? आई एम नॉट मैं लिसनिंग यहाँ पर काउंसलिंग होती है। नहीं होती, कैन यू हियर मी नाउ? नॉट प्रॉपरली। नहीं, मैं बताऊं कैसे होती है। अगर कोई एयरफोर्स का वो है अपना स्कूल है या कॉलेज है, तो उसमें काउंसलिंग करने आएंगे कि आप वो स्टूवर्ड बने, जो आप वो एरोप्लेन में नहीं होते, लाइक जहाज उड़ाते वक्त वो बन जाएं। ऐसी काउंसलिंग होती है यहाँ पर। मतलब लाइक वो भी, उसमें भी अपना फायदा ढूंढते हैं, और आगे सिर्फ वो बच्चे जाते हैं कि जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी उस फील्ड में अवेयर होते हैं, होते हैं, या वो बिल्कुल फंड्स दे रहे होते हैं। तो हर जगह पे एग्जैक्टली। यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीम पे जो है, मतलब सबका मफाद फंसा हुआ है। हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये कि हम किसी के लिए कुछ करने से पहले हम अपना मफाद देखते हैं। जैसे और कि यहीं मैंने पे आके गड़बड़ आ जाती है, यहीं पे आके गड़बड़ गड़बड़ आ आती है। जाती है। इस बिल्कुल सेशन के स्टार्ट में भी जैसे कि मैंने कहा कि आप खुश होंगे अपनी जिंदगी में और दूसरों को भी खुश रख रहे होंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप दूसरों को भी खुश रखें। तो बिल्कुल, हम मैं जुड़े हैं उन मजीद लोगों से। जुड़े हैं हम उनसे, बिल्कुल। और हम ज्यादातर ये कहते हैं कि हम लोगों को खुश ना रखें, हम खुश रहें, ऐसा लेकिन हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल, मजीद इम्पॉसिबल। मजीद मजीद आगे बात करूंगी मैं आपके फादर के बारे में, जो कि बहुत बड़े शायर हैं। आप उनके जी, बारे में प्लीज बताएं हमें। मेरे वालिद का नाम मकबूल हुसैन आबदी। बेसिकली हम सब ने शुजाबाद से मैं पैदा हुई। वालिद भी पाकिस्तान से जब हिजरत करके आए थे, 4 साल के थे, तो शुजाबाद में ही स्टे किया। लेकिन शुजाबाद से फिर उन्होंने तालीम हासिल की, जैसा कि हो चुका है आमतौर पे बड़े सर्कमस्टेंसेस का सामना, बड़े हालात का सामना करना पड़ता है जो हिजरत करके लोग आए थे। तो उसी में से एक हमारी फैमिली भी थी। वालिद ने जाती कोशिश से शायरी का बाकायदा अपनाया, लेकिन वो कहते थे ये मेरा जरिया माश नहीं है, ये मेरा शौक है। उन्होंने काफी कुछ उस्ताद शायरों में शामिल हो गए। एक नातिया मजमुआ उन्होंने शाये करवाया 1984 में। मेहरान वो शुगर इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, मेहरान शुगर मिल से उन्होंने। उसके बाद अभी उनकी डेथ को तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, और लास्ट उन्होंने अपना एक मज़ाहिया कलाम पब्लिश कराया, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो कलाम अभी तक हमारे पास है। आपको पता है हमारे पास पढ़ने वाले लोग नहीं है, लोग तो नहीं चाहते आजकल, मुताला नहीं चाहते।
تو یہ ٹریجڈی ہمارے معاشرے کی ٹریجڈی ہے کہ ہم لٹریٹ پیپلز کو نہیں چاہتے, ہم اوچھے مذاق اور اس طرح کی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے انہوں نے پھر اب کافی لوگوں کام کو اچھائی کی طرف بھی پہلے برائی سے گزارنا پڑ رہا ہے. ایگزیکٹلی ہمیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس بارے جی میں میم. میں نے بھی شامل ہوئی تھی ابو کے شاعری کے کاروان میں. 2002 سے لے کے 5-6 تک میں نے کوشش کی. تو میں نے ایک چھوٹی سی ایک اپنے حالات کے مطابق نظم لکھی تھی, میں نے وہ چھوڑ دیا, میں نے اچھا شاعری کو ٹھیک ہے. کنٹینیو نہیں کیا کہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ میں پوری نہیں کر سکتی تھی. میں ایک ایسے گھر میں پلی بڑی تھی جہاں بہت ساری شرعی پابندیاں تھیں, تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیا تھا. پھر میں نے ایک چھوٹا سا نظم لکھی تھی اس حوالے سے کہ جو مجھے پرابلمز آئی تھیں, اور لوگ کافی پسند کرتے تھے اسے. بس یہی ہے کہ ابو کی جو بھی تھی بہت بہترین شاعر, اتنے بہترین اچھا کہ آج تک مجھے افسوس ہے کہ انہیں ان کی جگہ نہیں مل سکی. آپ انہیں ایک ٹھیک. مصرع طرح دے دیجئے اور وہ اس پہ آپ کو 5 اقسام کی مختلف نظمیں آدھے گھنٹے کے اندر لکھ کے دے دیتے تھے. اتنا ان کا ٹیلنٹ تھا. بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کچھ چیزوں میں. تو بتانا پسند کریں گی میم کوئی ایسی اچھی جو آپ کہہ رہی ہیں نظم؟ ہاں, یہ تھوڑی سی کرٹیکل ہے. چلیے کوئی بات نہیں, شیئر کرتے. چلی ہوں آج دنیا سے میں اپنا آپ منوانے, چلی ہوں آج دنیا سے میں اپنا آپ منوانے, نہ جانے حشر کیا ہوگا نہ جانوں میں خدا جانے. یہ ایک مردوں کی بستی ہے یہی بس جرم ہے میرا, ملے گی اب سزا مجھ کو اچھا پڑیں گے اب مجھے تانے. بس یہاں پر تو جو نیکی سے فتح کرنا بھی یہی چاہوں گی یہاں سب کو. آواز آ رہی ہے آپ کو میم ابھی اس وقت کلیئر؟ آپ کی مجھے کٹ کٹ کے آ رہی ہے بس. شاید کوئی نیٹ ایشو ہے. اگر نیکی سے فتح کرنا بھی چاہوں گی یہاں سب کو, کہیں گے دیوانہ مجھ کو یہاں کے لوگ دیوانے. میم آپ کو سوری, یہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے, مطلب یہ مسئلہ تو بہت ہی ضرور ہوتا ہے. تو یہ لائیو آنے کے بعد نا میں اس سے بہت تنگ ہوں, لیکن یہ مسئلہ ہوتا پھر بھی ہے. تو میم پلیز آپ لیکن کوئی کنٹینیو بات کریں, نہیں, آپ جو جو نظم آپ نیکی بتا رہی سے تھی. جو نیکی سے فتح کرنا بھی چاہوں گی یہاں سب کو, فتح کرنا بھی چاہوں گی یہاں سب کو, کہیں گے دیوانہ مجھ کو یہاں کے لوگ دیوانے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پوری اسٹرگل اس کے اندر موجود ہے. بس یہ اسٹرگل لیلا مجنو کے دور سے ہی چلتی آ رہی ہے, وہاں بھی یہی ہاں, تھا اب بھی یہی ہے. لیلا مجنو کانسیپٹ بالکل الگ ہے اور ہم لوگوں کا لائف کانسیپٹ بالکل الگ ہے. بالکل الگ ہے, لیکن دیوانے ہی دیوانے کو دیوانہ کہتے ہیں. مطلب یہاں پر دوسرے کو کہنا بہت آسان ہے, مسئلہ یہ ہے کہ خود کو ایگزیکٹلی سمجھنا سر. کوئی میں اپنے آپ کی بارے میں ایک کبھی بات اپنا محاسبہ نہیں کرتا. نہیں کرتا. جی میں ایک آپ کی بات میں نے ایک نوٹ کی, جو میں نے کہا کہ میرا انٹرنیٹ اگر ٹھیک ہو جائے گا تو وہ بات میں ضرور کروں گی. تو آئی ہوپ میرا انٹرنیٹ اس وقت ٹھیک ہو گیا ہو. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے شاعری چھوڑ دی, ٹھیک ہے, اور جی میں مانتی ہوں کہ 99.5% اس دنیا کے لوگ اپنی وہ خواہشات چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کی ہی وجہ سے یا اپنے حالات کی ہی وجہ سے. پانچ صحیح. پرسینٹ شاید وہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ایسا ہونا چاہیے. تو میں ایک میسج دینا چاہوں گی اپنے دیکھنے والوں کو. اگر دیکھنے والے میں سے کوئی مجھے بچی دیکھ رہی ہے, لڑکا دیکھ رہا ہے, کوئی بہت ایجڈ ہے وہ دیکھ رہا ہے, کوئی ینگ ہے وہ دیکھ رہا ہے, کوئی بہت انرجیٹک ہے وہ دیکھ رہا ہے, کوئی پروفیشنل لائف میں بہت بزی ہے وہ دیکھ رہا ہے, کوئی فارغ دیکھ رہا ہے, ویلا دیکھ رہا ہے, ویڈیو گیمس کھیلنے والا دیکھ رہا ہے, تو میں ایسے یہی کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھو کہ جہاں پر آپ کو لوگ نہیں آنے دے رہے ہیں, آپ کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی, مطلب آپ ان کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر پا رہے, جیسے کہ شاعری میں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو اچھے گھر کے ہیں وہ نہیں پوری کر پاتے, تو آپ ایک کام کریں, وہ رولز بدل دیں, وہ ریکوائرمنٹس بدل دیں اس فیلڈ میں آنا.
میم میں اپنی ایگزامپل یہاں پہ ایگزامپل تو نہیں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ٹریننگ میں آنے سے پہلے فیلڈ میں آنے سے پہلے میری فیملی بہت کنسرن تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ میں بھی پاکستان کی رہنے والی ہوں, ایک سندھی گھرانے سے ہوں, وہی سب چیزیں میرے ساتھ میری فیملی کے ساتھ بھی ہیں, جو سب کے صحیح. ساتھ ہیں تقریباً. تو دے ور کنسرن کہ کوئی لڑکی پاکستان میں تمہیں ٹرینر نظر آئی ہے. مجھے وہ سیکھنے سے پہلے انہوں نے روکا, ایک رات پہلے روکا, صبح میری جا کے میری سیکھنے کی مطلب سمجھے جرنی اسٹارٹ ہونے والی تھی. ویری گڈ, ویری تو گڈ. پھر تقریباً سب لوگوں نے روکا, بھائیوں نے, فادر نے بھی, امی نے بھی سمجھایا, پوچھا دیکھو تم کیا تمہارے لیے. تو پھر میں نے اس رات سوچا, میں نے کہا میں چاہتی یہ ہوں کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں, پھر آگے والی لڑکیوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں, ویری پھر گڈ, میرے ویری بعد گڈ. والی جو آئے نا ان کی فیملی ان سے سوال نہ کرے کہ کیا تم یہ کر سکو گی, یہ کوئی بھی نہیں. تو میں جا کے بالکل. بنانا چاہتی ہوں ان کے لیے راستہ. تو ایک ویری یہی گڈ, چھوٹا سا ویری گڈ. میسج تھا. ہاں بالکل, بہت جیسے اچھی کہ بات ہے. لیکن یہ نا تب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی بالکل ڈیزائن میں کتنی شدید ہے. یہ شدید تو ہوں, فیمس مانتی ہونے ہوں کا بات جیسے تھی نا. میری فیمس ہونا میرا ایمز میں نہیں تھا, میں کچھ کرنا نہیں تھا, میرے ایمز میں ایم میں جو میں تھا. کر رہی ہوں. اور آپ اس میرے خیال سے ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھی جگہ پر ہیں اس وقت, آپ میں وہی ایجوکیشن کہہ رہی ہوں نا, ریچ کر میں کر رہے رہی ہیں. ہوں جو مجھے اور کرنا ہے وہ میں کر رہی ہوں. یقیناً یہ یہی آپ کے لیے تھا, آپ اسی کے لیے ہی تھی, ایگزسٹنس کا ریزن ایگزیکٹلی. یہی تھا. ایک اور بات میم, بہت امپورٹنٹ بات, جیسے کہ آپ کا تعلق ضرور, ہے ایک ایجوکیشنل فیلڈ سے اور آپ ضرور. ٹیچر ہیں, آپ لیکچرر ہیں اس وقت, تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ پاکستان کی ایجوکیشن کیسی ہے, اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہاں ٹھیک ہاں کیسے کیا ہاں ہاں, آپ نے تو دل ہی دکھا دیا. جائے. ہم طوطے ہاں پیدا کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی. ہم محقق کہاں پیدا کر رہے ہیں. ہم انگلش سیکھنے کے لیے بھاگ رہے ہیں, ہم سوچ کہاں رہے ہیں. ہم سوچتے اردو میں, لکھتے انگلش میں. بچے پہلے ٹرانسلیٹ کرنے کی ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ آگے چلتے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں ہم انہیں, ان کی زندگی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے, ہم کیا دے رہے ہیں انہیں. کیا بحث, بات ہے, سچ, بحث. نفرتیں, اپنے نفرت آپ میں کو پوز کرنا. ہم ڈگریاں دلوا دیتے ہیں بچوں کو, کیا ہوتا ہے ان کے پاس, ان بالکل. کے مائنڈ بلینک ہم ہوتے ہیں. ہم کریکٹرز نہیں بنا رہے, ہم بٹرائلز بنا رہے ہیں, ہم باغی بالکل انسان ایسے. بنا رہے ہیں. ہاں جی, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم روبوٹ ٹائپ کے انسان بنا رہے ہیں, ان میں سے ایسا ساتھ ختم کر رہے ہیں. ہر ایک جنگ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں, بس میں بہتر پوزیشن پہ چلا جاؤں, مجھے اچھی جاب مل جائے, میں یہ بس میں کر رہے. ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں کہہ رہے. اس کے لیے ہمارے سارے استادوں کو ڈیووٹ, اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, ہماری پالیسی کچھ نہیں کر رہی, تو تمام استادوں کو ڈیووٹیڈ ہونا پڑے گا. جب نیشنز تمام بنتی ہے, اسکولوں کو نیشنز ہونا ایسے پڑے نہیں گا, ہوتی. اسکولوں کو ہونا بالکل. پڑے گا جو ان کے پاس اتھارٹی ہے. ہاں دیکھیں, اسکولز بھی نہ ہو, چلیں وہ اپنے بینیفٹ کے لیے اسکول کھول کے بیٹھے ہیں, ان کا ایک, ان کے کچھ پیسہ لگا ہے تو انہیں کچھ کمانا بھی ہے. ہم تو ٹھیک ہے. فکس اماؤنٹ پہ, جتنے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ تو فکس اماؤنٹ پہ جا رہے ہیں نا. جتنا کام کر سکتے ہیں اس کو ساتھ لیتے ہوئے, مائنڈ بنانے کے لیے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے, ان کے آئیڈیالوجی کلیئر کرنے کے لیے, انہیں فیکٹس اینڈ فیگر بتانے کے لیے ہمیں ذاتی طور پہ کوشش کرنی چاہیے. مگر افسوس کے ٹیچر بھی تو اسی سسٹم سے بن کے آ رہے ہیں. بہت کم ٹیچرز ہوتے ہیں جو اس آپ بارے میں سوچتے ہیں. یہی تو بات ہے. اسی فیکٹری کے ہی تو وہ مینو وہی, پروڈکٹس ہیں, اسی فیکٹری کے ہی تو پروڈکٹس ہیں وہ, مجھے تو اپنے تو وہ والد کیا کی بہت, مینوفیکچر. بہت بڑی سپورٹ تھی, فیملی سے بہت بڑی سپورٹ تھی. مجھے فیملی والوں نے کبھی فیمس ہونے یا شاعری سے بالکل منع نہیں کیا, میرے والد سپورٹر تھے. لیکن میں نے ذاتی طور پہ, میں نے کہا جس اسٹرگل میں پھنس جاؤں گی میری زندگی گزر جائے گی, تو اس کے بجائے میں اپنا طریقہ چینج کرتی ہوں, شعور جگاتی ہوں. ابھی بھی اور الحمدللہ میں نہیں کہہ سکتی کہ کوئی بچے میری بے عزتی کرتے ہیں یا میری بات نہیں سنتے, جیسے کہ آج کل ٹیچرز نے اپنا امیج کر لیا ہے. میری ریسپیکٹ کرتے ہیں, جس کلاس میں ہوتی ہوں, جتنا پڑھو, جہاں مجھے تھوڑا سی بھی لگتا ہے کہ کوئی مجھے بہت وہ کر رہا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں, تو پھر میں ان چیزوں میں شامل نہیں ہوتی. سیریسلی مطلب یہ تو ایشو ہے, ایجوکیشن کا ایشو ہے. اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو تو ہماری یوتھ اچھی ہو, اور اگر ہماری یوتھ اچھی ہو تو پھر آئی بلیو کہ پاکستان ایک اچھا ملک بن سکتا ہے, ابھی بھی ہے بٹ اور اچھا ملک بن سکتا ہے. مزید کیا ایڈ کرنا چاہیے ہمیں, ایک کوئی, نہیں نہیں, کیونکہ میں ابھی میرا ماننا اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے. جتنا بہترین یہ ہو سکتا ہے, ہماری تھوڑی تھوڑی کوشش ڈلے گی, ہم سب کی,
ہم سب لوگ میں چھوڑ دیں, ہم کریں, ہم جس بھی فیلڈ میں ہم اس میں اچھے بنے, پرپل کاؤ بنے اس میں, تو اچھے کرنے کی دیکھیے کوشش کریں. ضروری ہے, بالکل بہت ضروری ہے. بچے ہمارے سے بچے ہم لوگوں سے بہت زیادہ انسپریشن لیتے ہیں. اگر ایک دفعہ ہم نے انہیں ہم سارا وقت بچوں کو ہی کہتے ہیں جی سچ بولیے, جھوٹ نہ بولیے, اخلاق سے بات کیجیے, کریکٹ. جب ہم اپنے آپ کو ایگزامپل بنا کے شو کریں گے تو آٹومیٹکلی بچے اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے. جب ہم ان کے خلاف ریئیکٹ کر رہے ہوں گے, بالکل الگ اپوزٹ وے میں جا رہے ہوں گے, تو وہ کیسے ہم سے سیکھیں گے؟ میں تو میم یہ مانتی ہوں کہ مطلب اس دنیا میں ایک بہت طاقتور رشتہ ہے یا ہستی ہے, وہ ہے ماں کا. مطلب اللہ Exactly. ماں کو ایک سانچہ دے دیتا ہے, اور پھر وہ کہتا بالکل ہے کہ اب اس سانچے کو تم جیسا بناؤ گی ویسی اولاد ہوگی. ایگزیکٹلی. دیکھیں تو اگر ماں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے نا, وہ کسی میں نہیں ہے ڈالی اللہ نے. نہیں ہے, اور کسی جو میں نہیں ہے. سوچ دی ہے, تو ماں کو بچپن میں بچے کا پتا چل جاتا ہے کہ وہ کن راہوں پہ جا رہا ہے یا اس کی تھنکنگ کیا ہے. ماں وہیں سے گرفت کرے بچے کو. لیکن مائیں بھی وہیں تو سے ہی باشعور سمجھے چاہیے نا یار, مائیں بھی تو باشعور چاہیے. ہوتی ہیں مائیں, تو ماں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, بٹ سب نہیں ہوتے. دیکھیں اگر مائیں ہونا تو بیٹا اگر کوئی مرد کوئی اگر غلطی کر رہا ہے نا, تو اس مرد کی غلطی نہیں ہے, اس ماں کی غلطی ہے, ہاں جس نے یہ اسے بھی ہے. صحیح میں ٹائم پہ. ویسے صحیح بات ہے, بالکل ایسا تو ہوتا ہے کہ مطلب ماں کو کرنا بھی چاہیے, ماں کرتی بھی ہے. لیکن آج کل کے حالات میں ویسے یہ بات اس لیے کہہ رہی تھی کہ آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہوئی تھی پینڈیمک میں, کووڈ میں. تو لٹرلی آپ کو پتا ہوگا میم, آپ نے بھی شاید یہ فیس کیا تھا کہ ٹیچرز آ بالکل کے رو بالکل رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ جب ہم پڑھا رہے ہیں تو مائیں بچوں کے منہ میں آ کے کھانا ٹھوس رہی ہیں, ناشتہ ٹھوس ایگزیکٹلی. رہی ہیں, اور کھانا وہیں کھا رہے ہیں بچے, بیڈ پر ہی سوئے ہوئے ہیں. تو وہیں یہ پہ لیکچر ماحول لے. میرے خیال سے یہ ماحول چینج ہونا چاہیے, اور بچے کو مطلب یہ لگے کہ اس کی آن لائن کلاس نہیں ہو رہی ہے, ایک سیریس کچھ چیز ہو رہی ہے کہ جس میں اس کو دھیان دینا ہے, جس میں دھیان اس سے کو بیٹھنا ہے, کنسنٹریشن کے الرٹ ہو ساتھ کے پڑھنا. بیٹھنا ہے, الرٹ ہو کے اس بیٹھنا کے اسے. لیے بالکل میں بالکل ایسے. یوزلی یہی کرتی تھی, میری بھانجی جب میرے ساتھ ہوتی تھی تو اس کی آن لائن کلاس ہوتی تھی, تو میں صبح چھٹی والے دن بالکل اٹھنا پسند نہیں کرتی, جب مجھے کچھ نہیں کرنا ہوتا میں فری ہوتی. لیکن اس دن میں لٹرلی اس طرح سے پورٹری کرتی تھی کہ جیسے بہت کچھ امپورٹنٹ ہونے والا ہے, دیر از سم تھنگ بالکل ویری امپورٹنٹ, اس کی کلاس ہے. یہی بات اٹھ کے یہی بیٹھ بات ہے. جانا, بالکل اس کے ساتھ کاپیز, رف کاپیز, وہ ذرا سی بھی کوئی چیز غلط کر لے تو میں اسے اور ہائپ کریٹ کرتی تھی, یہ کیسے کر دیا, ٹیچر کیا کہیں گی, پھر وہ اور سیریس ہو جاتی تھی. تو آئی تھنک یہی تو ضرورت ہے, یہی تو ضرورت ہے. ماؤں کو ارے امپورٹنس, اور ہمارے معاشرے کو, ہمارے سب کو ہی مطلب یہ بتانا چاہیے کہ ہاں یہ امپورٹنٹ ہے, ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. مزید میں میم آپ سمجھتی ہوں کیا کہ میسج؟ تھوڑا سا کانسیپٹ جی ماؤں کو یا گھر والوں کا بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ سہولیات دینا زندگی کا مقصد نہیں ہے, تربیت نہیں ہے. ان نہیں آنے والے کاموں کے لیے کسی کو بھی نہیں پتا آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے, کہ بچے کو اس طرح تیار کرے کہ وہ ہر طرح کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے, اس کا مائنڈ اس طرح میک اپ کرے. اسے سہولیات دیں, ضرور دیں, لیکن اس طرح دیں کہ وہ ان کو باقاعدہ اپنے لیے فیسلٹی سمجھ کر وہ اپنے آپ کو گروم کرے, اپنی پرسنالٹی کو بہتر سے کریں, بہتر بنائے. یہی میں چیز ہے نا سمجھتی ہوں. بچپن سے. آپ بچے کو جو سکھائیں گے وہ بچہ ویسا ہی بنے گا. یہ ماں اگر سمجھ جائے نا تو پھر تو آئی تھنک کوئی بچہ وہ میں نہ نے ہو. آپ سے یہی تو اور کہا نا کہ ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے. سوری ٹو سے امنا, کہ ہر چیز کے ماں کو بھی اپنے بچے کی تربیت سے, اور میں نے ایسا کیا. جیسے میرا فرسٹ بیبی آیا تو میں نے مونٹیسری کی پوری چیزیں سیکھی, جا کے میں نے باقاعدہ اس کا ایک لیا 3 مہینے کا شارٹ کورس, کہ مجھے پتا چلے کہ میں اپنے بالکل بچے کو ٹیچر ہونے کے باوجود یہ چیز کی مجھے ضرورت پڑ رہی تھی, کیونکہ میں ذرا بڑے بچوں کو پڑھاتی تھی. میں اسے سکھاؤں کیسے, میں نے اس چیز سے میم کیا. اور آپ کی جی آپ کنٹینیو کریں پلیز. ہاں الحمدللہ میں نے اس کا رزلٹ بھی مجھے ملا. اب بچے جو میرے ہیں ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھی طریقے سے اپنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. حالانکہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ٹوٹل میرے 2 بیٹے ہیں. مجھے ٹوٹل ان لوگوں سے ہی, ان بچوں کو ہی, ایک باپ کی ہوتی ہے نا سختی ہوتی ہے, پھر باپ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہے لڑکوں کو, لیکن مجھے اس کی ضرورت پھر نہیں پڑی, کیونکہ ان کی ابتدا سے میں نے ان کو اس طرح چلایا تھا کہ اب الحمدللہ, اور آگے بھی اللہ تعالیٰ اچھا کرے بہت اچھے طریقے سے. تو سب مائیں اگر یہ چیز سمجھ انشاءاللہ جائے نا,
میرے خیال سے شادی کے پہلے 3 مہینے جیسے آپ کی پریگننسی ہوتی ہے، اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ ماؤں کو ٹریننگ دینی چاہیے بچے کی تربیت کرنے کی، بہت میم ضرورت ہے. یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے. میں ایک بات بتانا چاہوں گی. ایکچولی ضرور. بولنے کو بہت کچھ ہے. ہاں ضرور. تو بالکل کوئی بات نہیں. وہ بات یہ ہے کہ ایک ہوٹل تھا، 5 اسٹار ہوٹل تھا. تو ایک گیسٹ انٹر ہوا وہاں پر. تو ہوٹل مینجمنٹ نے اس سے پوچھا کہ سر آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کیسے ٹریٹ کریں، ہم آپ کو کیسے ڈیل کریں، اور آپ یہاں پر آئے ہیں ہمارے گیسٹ بن کے. تو اس نے کہا مجھے بادشاہ بنا دو، میں جتنے دن یہاں پر ہوں مجھے ایسا لگے جیسے میں بادشاہ ہوں، مجھے اس طرح کا ٹریٹمنٹ کریں. پھر اسی وقت مینجمنٹ نے کیا کیا، اپنے پورے ویٹرز کو بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا. وہ بادشاہ بنا ویری گڈ. دیتے ہیں ویٹرز، کیونکہ انہیں پتا تھا ویٹرز کو پتا تو چلے کہ بادشاہ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے بادشاہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیا اپنی ویٹرز کو ایز اے کنگ، اور تاکہ پھر وہ اپنے گیسٹ کو کنگ کی طرح ٹریٹ کر سکیں. بالکل ویری جیسا گڈ. کہ آپ نے کہا، جیسا ہاں کہ آپ بالکل نے بہت کہا کہ بالکل ماں بہت باپ کو ضروری ہے. ٹریننگ پتہ دی ہے جائے. ماں باپ کی ٹریننگ بہت اہم ہے. اللہ کرے سب کے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، پھر شاید ہمیں ضرورت نہ پڑے. لیکن ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کی فیملیز ہیں. بالکل ہے. تو اور میرا میں شو کے یہ اختتام میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک یونیورسل میسج دیں، کچھ بھی اچھا میسج دیں جو صرف پاکستان کے لیے نہ ہو، پوری دنیا کے لیے ہو، آپ کی طرف سے. اپنے آپ تو سب جی ہی رہے ہیں، ہے نا. اس کے لیے میں کہوں زندگی چند دھڑکنوں کا شمار، کتنی پیاری ہے آدمی کے لیے. لوگ مر مر کے جیے جاتے ہیں، جان دیتے ہیں زندگی کے لیے. تو صرف یہ سمجھیے کہ زندگی جب ہے جب ہم کسی کے لیے کچھ کر دیں. اپنے لیے تو سب کرتے ہی ہیں، ایون جانور بھی کرتے ہیں. ہمیں جانوروں سے کچھ بڑا کر کے دکھانا ہے، انسان ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو. ہر جگہ ہم نہیں ہوتا، میں نہیں ہوتا، ہم ہوتا ہے. جب ہم کہو کے سوچیں گے نا، بہت سارے مسائل پوری دنیا کے. اب دیکھیں نا، گستاخانہ رسول خاکوں کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں، کیوں؟ وہ ہمارا احترام کرتے، ہم ان کا احترام کرتے. تو مختلف چیزیں اس طرح کی ہوگی، وہ پورے ورلڈ وائڈ میں ہوتی ہیں، ان کو لے کر چلنا چاہیے ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ. میں تو یہی کہوں گی سب ایک دوسرے کا احترام سیکھ لیں، آٹومیٹکلی آپ کی عزت بہت زیادہ ہو جائے گی. یونٹی کے ساتھ. یونٹی کے ساتھ، ایگزیکٹلی. بالکل بہت ہی زبردست میسج دیا آپ نے. اور اگر یہی شکریہ. چیز ہو جائے، ہم سب ہینڈز آن کر لیں، ایک ساتھ کر لیں، تو بائن سب کا لیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یونٹی دکھائیں، اور اسٹرینتھ پھر ہماری آپس میں بنی جائے گی. اور پاکستان کے تو 3 وہ تلوار ہیں صرف پڑے ہوئے ہیں وہاں پر، تو اگر وہ بالکل امپلیمنٹ صحیح. کرنا تو کرتے ہیں تو یہ بالکل چیزیں صحیح. بہتر ہو جائیں گی. تو تھینک یو سو انشاءاللہ ویری اللہ مچ کرے. میم. بہت شکریہ آپ کا بھی، مجھے بلانے کا، بات کرنے کا. آپ کا اتنا بہت بہت اچھا شکریہ. ان پٹ دینے کے لیے تھینک یو سو مچ، بہت اور ٹائم شکریہ. دینے کے لیے تھینکس اے لاٹ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. So thank you so much viewers for watching me right now and my guest right now. I hope جتنی بھی باتیں ہوئی ہوں وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوں، اور ان پہ آپ امپلیمنٹ کریں. اور ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے انٹرویو کرنے میں تو مشکل نہیں ہوتی ہے، لیکن کیمرہ پہ اس طرح سے لائیو بولنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. سو آئی ریئلی لائک ٹو ٹاک ٹو یو پیپل اینی ٹائم، اور اپنا تھاٹ شیئر کرنے کے لیے. بٹ یا public speaking fear is really real. I am feeling it right now. But yeah, thank you so much for watching it. اور ایک چیز ریکویسٹ کرنی تھی مجھے سب ویور سے کہ آئی ایم آلویز اویلیبل. آپ کو کوئی بھی اسسٹنس نیڈ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، کوئی تھاٹ چاہیے، کوئی آئیڈیا چاہیے، کوئی کاؤنسلنگ چاہیے، آئی ایم اویلیبل فری آن فیس بک، یا آپ میری یوٹیوب چینل پر بھی مجھے کیچ اپ کر سکتے ہیں. تو آئی کین ڈیفینیٹلی ہیلپ یو ان دس. سو دس از ہاؤ آئی وانٹ ٹو سے. اور مجھے کیا کہنا تھا، اور مجھے یہ کہنا تھا تھینک یو سو مچ فار واچنگ اٹ. اور ڈو لائک مائی پیج، ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، اسٹے ان ٹیون، اسٹے ان ٹچ. اینڈ اف یو وانٹ ٹو کم لائو وتھ می، یو کین ڈی ایم می، ڈائریکٹ میسج کر دیں مجھے. آئی ول انوائٹ یو آن مائی شو ویلکملی. اور ایک لاسٹ ریکویسٹ ہے آپ سب سے، میں نام نہیں دینا چاہتی میں اسکرین شاٹس بھی نہیں لگانا چاہتی. جو بھی مجھے فضول کے میسیجز کر رہے ہیں نا، ہائے ہیلو کیسی ہیں، روز کر رہے ہیں، صبح کر رہے ہیں، شام میں کر رہے ہیں، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ کر رہے ہیں، آپ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں میرے تک. بٹ پلیز اگر آپ کام کی بات کریں گے نا، تو آئی ایم اویلیبل ٹو ریپلائی یو، آئی ایم اویلیبل ٹو ریسپونڈ یو اسی کے اسی وقت.
Varna I can just ignore you as I'm doing it. Thank you so much, and Allah Hafiz.